नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और अब हम बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमान की जानिब, और वो हस्ती जो कि हर बुध को हमारे साथ मौजूद होती है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब, वो 39 साल से रिसर्च कर रहे थे जब मैं ये शो करने आई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 41 साल अन करीब होने वाले हैं पूरे। हाजीद्दीन मोहम्मद साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह सलामत रखे। शादी आप भी, कुल कायनात हर इंसान सलामत रहे, पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तानी कौम सलामत है, जिस मज़हब से भी है अल्लाह उनको सबको सलामत रखे। आमीन। अल्लाह इस मुल्क को कौम में इत्तेफाक पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, और जो हमें बुरे अल्लाह उनको हदायत दे दे। हदायत नहीं अगर उनके नसीब में, तो अल्लाह खुद ही उसका फैसला कर दे। बेशक, एक सीधा रास्ता, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया है। लेकिन आज का एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप तो हमेशा हमसे सवाल करती हैं, आज मैं करता हूँ। जी जी हाजी साहब फरमाइए। शायद यकीनन आप जवाब देंगे। नहीं, मैं अगर ऐसा होगा तो मैं माजरत कर लूँगी आपसे, क्योंकि आपके सवालात जो है ना वो माशाल्लाह बड़े ऑथेंटिक होते हैं। तो हमें ये होता है कि हम तो कुछ कमी बेशी ना कर दें, लेकिन आप पूछिए। तो मासूम आदमी। हाँ बेशक, आप मासूमाना तरीके से ही तो इतना अच्छे माशाल्लाह सवालात कर लेते हैं। आप पूछिए। सवाल ये कि ये आपसे जो सवाल मैं कर रहा हूँ, आपसे नहीं, सारे उलमाए कराम से कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ अपने प्रोग्राम में बैठ के इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस बात की इस्लाह चाहता हूँ। ठीक है, मैं किसी की ज़ात पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ। ओके, मुझे इस्लाह चाहिए मुसलमान और इस्लाम की। मैं वो सवाल कर रहा हूँ। क्या कशियाँ जब हम कुर्बानी करने के लिए जाते हैं, हमारे साथ शराइत आयत होती हैं। जानवर मुकम्मल होना चाहिए, बेशक, अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, पाँव टेढ़े ना हो, कान कटे हुए ना हो, सींग टूटा हुआ ना हो, दांत कहना में टूटे हुए ना हो, तो वो बिल्कुल परफेक्ट जानवर जो ना वो कुर्बानी की काबिल होता है। ठीक है, बिल्कुल, ये मान लिया, सबसे ये मान लिया 100% ठीक है। लेकिन जो नुक्स आप पैदा करके जो जानवर को कुर्बानी करते हो, उसका जवाब क्या, वो नुक्स क्या है, मैं शेयर करता हूँ। बकरा, दुम्बा, बैल, भैंसा, जो इनको खसी करके वो उसको मतलब उसमें एक कमी कर देते हैं, कमी हो गई है, जो नेचुरल सिस्टम उसमें कमी हो गई है। कमी करके जब उसको आप खरीदते हैं, जाके कुर्बानी करते हैं, क्या उलमाए कराम ये हमें बता दें कि ताकि हमें मालूम हो कि बाकी तो शरायतें, तो ये सिर्फ गोश्त की खातर कुर्बानी नहीं बोला मैंने, क्योंकि खसी जानवर के गोश्त से बदबू नहीं आती। जो आंडू हो तो उसके गोश्त से बदबू आती है, वो पेशाब वो पीते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ हमारी शराइत और मौजूद हैं कि अंधा लूला लंगड़ा ना हो, तो ऐसे जब किसी भी जानवर की ज़िंदगी को आप ख़त्म कर देते हैं, वो अपनी असल हकीकत से हट जाता है। अब वो आगे उसकी कहना औलाद नहीं पैदा हो सकती है, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका है, और सिर्फ फ़ायदा क्या, गोश्त का है। इसके अलावा कोई भी शख्स मुझे बता दे खसी, बकरा, दुम्बा या क्या नाम है भैंसा या बैल, उससे क्या फ़ायदा, कोई, तमाम लोगों से मेरा सवाल है, गोश्त के अलावा कोई एक बात बता दे कि उसमें क्या फ़ायदा है। लेकिन मेरा मानना ये, जो मैंने पढ़ा, मुझे दुख हुआ कि जहाँ तमाम शराइत के लिए हम कह रहे हैं कि कुर्बानी के जानवर मुकम्मल होना चाहिए, यहाँ तो मुकम्मल नहीं है। आपने तो नामुकम्मल जानवर खरीदा है, उससे खसी खरीदा है, वो तो क्या नाम है नामुकम्मल है। इसकी शरई क्या हैसियत है मैं नहीं जानता। मैं ये सवाल उलमाए कराम के लिए छोड़ रहा हूँ। एक सवाल जी। दूसरा सवाल है कि जब हम कहते हैं कि सींग टूटे हुए ना हो, और अगर सींग टूटा भी हो तो कम से कम एक मुट्ठी के करीब ऊपर है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है, जो उलमाए कराम सुनाते हैं। ठीक है, लेकिन मंडी में जाके देखेंगे बड़े बड़े मोटे मोटे जो बैल हैं, उनके सींग सर्जरी की हुई है, अंदर से काटे हुए, काट के ऊपर से उनको सर्जरी की हुई है। अब वो निशान साफ नजर आते हैं कि दोनों तरफ सींग जो है ना वो निशान बना हुआ कि ये सींग कटे हुए, उसमें टाके जो लगे हुए हैं उनके निशानात भी मौजूद होते हैं। अच्छा, लेकिन हम उस शौक से लेके आते हैं, वही कितना जानदार, इसमें तो क्या नाम है इसका 12 मन वजन है, 15 मन वजन है। क्या उलमाए कराम इस बात का मुश्तरका तौर पर ऐलान कर दें कि इन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, जो आपने उनको डिफेक्टेड कर दिया, खुद कर दिया, उन्हें ख़राब कर दिया, क्या शरीयत के मुताबिक उसकी कुर्बानी जायज़ है? ये मैं सवाल कर रहा हूँ तमाम उलमाए कराम से, ताकि इसका जो भी सुन रहे हो, जहाँ भी सुने, इसका कोई लाहे अमल तय कर लें। जहाँ हम हर बात का ख्याल रखते हैं कि हम कहते हैं बगैर क्या नाम है वुज़ू के नमाज नहीं होती, मान लिए नहीं होती। ठीक है, अगर आप पास पानी नहीं है तो यमम कर ले, नमाज हो जाती है। ठीक है, और क्या नाम है आपकी सफाई उससे मुकम्मल नहीं होती है जब तक कि आप क्या नाम है पोटी करने के बाद पानी से धो के साफ ना कर लें।
بدبو نہیں جائے گی. تو جب وہ تمام چیزیں تو اس کے بارے میں سوچا جائے کہ اس سے پہلے اگر یہ غلط ہے, اگر میں کہتا ہوں اگر غلط ہے, جو کروڑوں قربانی ہو چکی ہیں کیا وہ ضائع ہو چکی ہیں؟ اور آئندہ جو لوگ کریں گے ان کی قربانی بھی ضائع ہوگی یا قربانی ہو جائے گی. یہ تمام چیزیں میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کل عید ہے, لوگ قربانی کریں گے, لیکن یہ سوچیں پہلے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں نے خود منڈی میں دیکھا, ایک دفعہ نہیں درجنوں مرتبہ دیکھا ہے, خسی بکرا چاہیے, خسی بیل چاہیے, کیوں؟ اور اس سے کیا نام گوشت سے بدبو نہیں آتی ہے. وہ اللہ کے نیک بندوں میں تو کمی ہے, وہ تو خراب ہو چکا ہے, وہ اپنی زندگی سے نکل چکا ہے. صرف اور صرف کس کام کے لیے کرتے ہیں؟ صرف ایک گوشت کی خاطر. میرے خیال سے یہ ناجائز عمل ہے, غلط ہے. گوشت کھانے کے لیے آپ صرف یہ جانور ڈھونڈتے ہیں, اس کی قربانی کرتے ہیں, آپ کے گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے اور آپ 6 مہینے استعمال کرتے ہیں. یہ میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے. میرے اپنی ذاتی رائے ہے, اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچے اس کے میں پہلے پیش کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن میرے خیال میں جہاں شرائط کہکشاں یہ موجود ہیں وہاں شرائط میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کس میں کوئی بھی کمی ہے تو وہ اس کی قربانی ناجائز ہے, یہ ایک شرط ہونی چاہیے. بالکل. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک شخص 5 لاکھ کا بیل لے کے آتا ہے, 5 لاکھ کا بیل لے کے آتا ہے, بڑی خوشی لے کے قربانی کرتا ہے, اسے نہیں پتا کہ اس میں کتنی بڑی خرابی ہے, کتنی بڑی کمی ہے, اور شوق سے تو اس نے کر دی. بالکل. حاجی صاحب یہ آیا بھائی کال پر ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آیا صاحب؟ وعلیکم السلام پیاری بہن, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آیا میرے پیارے بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ اتنے دنوں کے بعد آپ کی آواز سنی, بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. نہیں, مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلے تو حاجی صاحب کو سلام, اور تمام میٹرو کی ٹیم کو, اتنی پیاری ٹیم کو میری طرف سے پیش کی عید مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں قبول کریں. آمین. حاجی صاحب سے میں 2 دن سے حاجی صاحب کو یاد کرا تھا. میں نے جیسے آپ بتایا تھا کہ میرا نا جو ایلبو بریک ہو گیا تھا تو میرے ہاتھ میں پلاسٹر بنا ہوا تھا. حاجی صاحب مجھے مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرے ہاتھ کی جو پلاسٹر بننے کی وجہ سے نا میرا ہاتھ کی خیر موومنٹ تو ریسٹرکٹڈ ہے, میں فزیوتھراپی بھی کر رہا ہوں, لیکن جو میری اصل مجھے پرابلم یہ ہو گئی کہ میرے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں نا اس کے آخری پورس میں جو نا بہت اسٹفنس ہو گئی, بہت سخت ہو گئی ہیں. وہ جو ہے نا وہ سختی کم نہیں ہو رہی, اسٹف ہو گئی بہت انگلیاں میری نا. تو اسٹفنس کو کم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جو آخری پورس کے اندر نا بہت گٹھے ٹائپ کے بن گئے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسی ترکیب بنائے جیسے میں گرم پانی سے ہاتھ میں ڈالتا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن مجھے وہ سختی کم نہیں ہو رہی, میرا ہاتھ انگلیاں مڑ نہیں رہی. تو میں چاہ رہا ہوں حاجی صاحب کو ایسی ترکیب بتا دیں کہ میری انگلیوں میں نرمی آ جائے اور میرا ہاتھ پورا مڑنے لگے جو انگلیاں ہیں. ٹھیک ہے بھائی, میں پوچھتی ہوں حاجی صاحب سے, پھر آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی حاجی صاحب, ایک تو یایا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے 2 دن سے, اور اب آپ کو دیکھ کے ان کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. اللہ سلامت رکھے, بہت پیارا انسان ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی سوال وہ کرتا ہے جو سب کے کام کی ہوتی ہے. بے شک, اور آج بھی انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. تھوڑے ٹائم پہلے جو ہے وہ ان کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا, تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو چلے ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن جو 2 انگلیاں ہیں نا وہ اتنی زیادہ سخت ہو گئی ہیں کہ وہ موو نہیں ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف بہت ہے. میرے پیارے شہزادے, یہی میرے شہزادے, میرے پاس آ جاؤ, صرف 5 منٹ کے لیے آ جاؤ, جو کام بتاؤں وہ کر لینا, آپ کی انگلیاں پوری مڑیں گی اس طرح انشاءاللہ. دیکھیں, اور تکلیف بھی چلی جائے گی, ختم ہو گی انشاءاللہ. میرا دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, لیکن یہ ان کو اسی لمحے جواب آئے گا جہاں میرے پاس بیٹھا ہوگا ماشاءاللہ. انشاءاللہ 2 سیکنڈ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. یہی بھائی, آپ سے مجھے کام میں جو میں نے اپنی شہزادی سے سوال کیا ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں, کل عید قربان ہے, عید الاضحیٰ, تو اس کے بارے میں نے سوال کیا ہے جو میں نے پڑھا کل. تو مجھے پڑھنے کے بعد بہت ذہنی ملجھن ہوئی کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں, جہاں ہم ہر چیز کو ٹٹولتے ہیں کہ جانور مکمل ہونا چاہیے, دانت بھی پورے, کیا نام ہے, کان بھی پورے, سینگ بھی پورے, پاؤں بھی پورے, سر سے پاؤں تک پورا ٹیڑھا بھی نہیں چلتا ہو, کوئی زخمی بھی نہ ہو, تو وہ اس کی قربانی ہوتی ہے. لیکن جو کمی ہے, بے حد بڑی کمی ہے کہ کسی جانور کو اس کی اپنی اصل زندگی سے نکال کے اسے ختم کر دینا, اس کی وہ زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے, صرف گوشت کی خاطر اسے خسی کر دینا. وہ لینے والے اکثریت جگہ دیکھو تو وہ جانور, بکرا دیکھو, کیا نام ہے, بیل دیکھو, وہ تلاش کرتے ہیں جو خسی ہو. کیوں کہ وہ صرف گوشت میں بدبو نہیں آئے گی, اپنی خواہش کے لیے وہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے جو اللہ نے نظام دیا ہوا ہے اس کے مطابق قربانی کرو. وہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ گوشت کی خاطر آپ جانوروں کو برباد کر رہے ہو, یہ غلط ہے. بالکل صحیح ہے حاجی صاحب, آپ نے صحیح یہ سوال جو ہے وہ ریز کیا, اور میں جو ہے وہ بہت
یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا ہم لیٹ ہو گئے ورنہ آپ یہ پہلے بھی جو ہے وہ لیکن میں نے کل رات کو پڑھا ہے. میں معصوم میری پڑھائی رات کو ہوتی ہے نا 1 سے 4 بجے تک ہوتی ہے. معصوم والوں کو بھی اسی وقت بیٹھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن یہ اچھا سوال ہے, یہ ہونا چاہیے, پتہ تو چلے آخرکار کہ اس کے حقائق کیا ہیں. ہاں پھر سینگ کی میں نے بات کی, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کھوپڑی کے اندر سے یہاں سے اندر سے سینگ کاٹے نکال دیا جاتا ہے, چیرا لگا کے دونوں سینگ نکال دیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اس کو سلائی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سلائی کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے, لیکن وہ کھڈا نظر آتا ہے کہ اس میں سے سینگ کٹے ہوئے. اور لوگ خرید لیتے نہیں, دراصل خرید رہے. اوکے. وہ بڑے بڑے موٹے رکھے جو ہوتے ہیں, بولتے ہیں بہت اچھا 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ خریدتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ کس طرح سینگ کٹے ہوئے ہیں. اب یہ علماء کرام بتائیں کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے. لیکن جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سن 2000 سے لیکن 2011-12 تک اندھے لولے لنگڑے سب کٹے ہیں. اچھا. ہاں, نام نہیں لے سکتا لیکن آنکھوں دیکھا حال ہے. لیکن چونکہ ان لوگوں کے لیے سب جائز ہوتا ہے جن کے پاس اختیارات ہو, جن کے پاس پیسہ ہو. 2 چیزیں یاد رکھنا. اگر دنیا میں اگر کوئی کہیں اگر برائی آتی ہے صرف غریب کے لیے آتی ہے. بالکل. پیسے والے کے نہیں آتی ہے, اور جس کے پاس طاقت اس کے لیے برائی نہیں آتی ہے. لیکن جب وہ اقتدار سے فارغ ہوتا ہے نا, یا پھر اپنے عہدے سے ہٹ جاتا ہے, پھر برائی شروع ہوتی ہے. پھر اس وقت اس کو اللہ بھی یاد آتا ہے اور رسول بھی یاد آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں اس لیے کہنا اللہ مجھے معاف کرے. سب سننے والوں سے التجا ہے, اگر میری بات بولے گی مجھے معاف کر دینا. لیکن میرا سوال اپنی جگہ پہ اٹھال ہے. جی. ہم قربانی کس لیے کرتے ہیں؟ سنت ابراہیم. کیا میرے سوال کا اگلا حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں؟ جی. برا لگے تو معاف کر دینا, اچھا لگے تو خوش ہو جانا. جی ہاں جی. اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کلمہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, یہ ان کے کلمے ہیں. میرے محبوب کا نام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. کیا جو جنت سے جو مینڈا تھا, دمبا تھا, جو بھی تھا, وہ خسیوں کیا تھا؟ کیا بولا؟ وہ اصل کنڈیشن میں آیا تھا, اس کی قربانی ہوئی, اس کے بعد سے قربانی سٹارٹ ہوئی. بالکل. اگر میں سمجھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی کہہ دے ہاں جی وہاں سے وہ فارغ ہو کے آیا تھا, تو پھر وہ تو اس سے آگے تو نسل ہی نہیں بڑھ سکتی. اگر ایسا تو پھر دوسرے لوگ بھی ہیں تو ان کی بھی نسلیں پیدا ہونا, جس کو بولتے ہیں کہ یہ عورت مرد میں نہیں ہے, پھر اس کی بھی نسلیں بڑھ جاتے ہیں. برا نہیں ماننا, میری بات بری لگ سکتی ہے, میری بات غلط نہیں ہوگی. میں نے بات اصلاح کے لیے, میں پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کے لیے میں نے کی ہے. بالکل حاجی صاحب, اور اصلاح بہت ضروری ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو جو باتیں تمام سننے والے ان سے میری التجا ہے, جہاں بھی ہیں آپ اچھے طریقے سے اچھے رویے کے ساتھ لے کے چلیں. جہاں سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس راستے کو چھوڑ دیں. جی. جہاں تمہاری برائی پیدا ہوتی ہے اس راستے کو چھوڑ دو. جہاں آپ جاتے ہو پیچھے آپ کے کہنا میں بات کے پتنگڑ بنے, اس راستے کو چھوڑ دو. اپنی زندگی سیف کر لو. کیوں؟ آپ گناہ سے بچ جاؤ گے. جہاں پر برائی ہوگی تو آپ کو کچھ بولنا پڑے گا, دوسرے بولیں گے تو گناہ پڑھتے چلے جائیں گے. وہاں آپ کی سیفٹی ہے, ہر اس راستے کو چھوڑ دو جو برائی پیدا کرتا ہو. بے شک حاجی صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے اور بہت ہم مستفید ہوئے آپ کی باتوں سے. ہمیں بھی یہ جو حقائق تھے اس پہ ہم نے بھی سوچا, غور و فکر کیا. ایک انسانی دماغ جو ہے وہ بہت سی چیزیں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر اتنی زیادہ روشنی ہم نے کبھی سنی نہیں ہوتی, اور آپ نے ہمیں یہ باتیں جو ہے وہ حقائق پر مبنی بتائیں. تو ہمیں یہ سن کے مجھے تو خیر بہت حیرانی ہوئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بالکل سوال ریز کیا. اب اس کے بعد آپ کا اسٹیپ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ خط وغیرہ لکھ کے, جی میرا عید گزر جائے میں اس کا باقاعدہ ایک وہ بناؤں گا, کیا نام ہے, لیٹر بناؤں گا. اسی کاپیاں کرا کے جتنے بھی دارالعلوم کراچی میں جو جتنے میری نظر میں ہیں میں سب پہ بھیجوں گا. میں اس سے بولوں گا شریعت کے مطابق اس میں فتویٰ دے دیں. بالکل. اس لیے کہ میرے ذہن میں ایک چیز غلط ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو, اور ممکن ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہو. یہ بھی ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, میری کوشش ہے. لیکن کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہو جہاں ہم لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانی کر دی سنت ابراہیم کی یاد تازہ کرتے ہیں, اور وہاں پر شرائط یہ بھی ہے کہ جانور مکمل ہونا چاہیے. نامکمل اپنے ہاتھ سے کیے, اس سے اذیت دی, اس سے اپنی زندگی سے نکالا, اس کو آپ خوشی سے قربانی کرتے ہیں, اس کے گوشت سے بدبو نہیں آئے گی. بالکل. آپ آخری نسخہ بتا دیتا ہوں. جی. جن لوگوں کے گھر میں یہ جانور ہوتے ہیں جس سے گوشت سے بدبو آتی ہے, اس سے پریشان نہ ہو, ان کے لیے آسان کام ہے کہ جب کبھی گوشت آپ کو پکانا ہو, تھوڑی سی املی ڈالیں, گوشت میں املی ڈال کے پانی میں رکھ کے پکا لیں, 5-7 منٹ پکا لیں, اس ساری بدبو ختم ہو جائے گی.
وہ پانی پھینک دیں تو پانی پھینک دیں اور گوشت پکائے کھائیں، فرائی کریں، آپ کیا نام ہے بریانی بنائیں، بہت بدبو نہیں آئے گی۔ اوکے، یہ تو بڑی اچھی آپ نے جو ہے وہ ہیک ہمارے ساتھ ریمیڈی شیئر کر لی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اب تو یہی ہوگا کہ ہر کوئی جو ہے، بہت سے لوگوں کو ویسے بھی اگر کوئی ویسے ہی کوئی بدبو وغیرہ نہ ہو تو تھوڑی سی ہوتی ہے کہ بقرعید کے گوشت میں سے تھوڑی سی ہمک آتی ہے، تھوڑی سی ہیک آتی ہے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو تمام قسم کی جو ہیک وغیرہ ہے وہ سب نکل جائے گی۔ سب ختم۔ دیکھیں اس میں ہیک آئے یا نہ آئے لیکن دماغ میں بسی ہوئی ہے، دماغ میں جی کیا چیز دماغ میں بسی ہوئی، ہاں وہ نکلے گی نہیں، بالکل۔ لیکن دماغ کو صاف کرنے کے بعد دیکھیں وہی گوشت اس کو نہیں آئے گی۔ ایک صاحب اس کے گھر میں وہ قیمہ لے کے کہیں سے بنوا کے لے کے گئے تو قیمہ جو سے بڑے سے بدبو آ رہی ہے تو پریشان ہو گیا، میرے گھر میں دعوت ہے، میں نے کہا بھائی یہ کام کر دو، اس نے کیا تو بالکل قیمہ فرسٹ کلاس۔ اس کے بعد جب مہمان آئے کھا پی کے، یار کیا لذیذ کھانا تھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں نا، وہ ہمیں مطلب ایک ویسے ہوتا ہے، ہم ویسے تو عام طور پہ گوشت کھاتے ہیں حاجی صاحب، اس میں سے نہیں آتی ہمیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ دماغ کا اپنا خلل ہوتا ہے کہ یہ بدبو آئے گی یا کوئی ہیک آئے گی، ورنہ اگر نہیں ہو دماغ میں تو پھر آئے بھی نہ، اور کبھی آئے بھی تو آپ نے اتنی اچھی جو ہمیں ریمیڈی بتا دی، نسخہ بتا دیا، اس پہ عمل کریں۔ لاجواب۔ املی کی کوانٹٹی تھوڑی، اگر 1 کلو گوشت اتنی سی املی بہت ہے، اگر 3-4 کلو گوشت تھوڑی بڑھا دو، اتنا ہی۔ اوکے، یہ تو بھائی بہت اچھی بات ہو گئی، اور یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے نیوز بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا ہم مسکراتے صبح پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب کی جانب ADM نیچرل ہربس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ADM نیچرل آفیشیل کے حوالے سے بات کریں گے۔ دونوں یوٹیوب چینل ہیں حاجی صاحب کے، جہاں پر ایک تو آپ کی اصلاح ہوتی ہے، ADM نیچرل آفیشیل جو ہے وہاں پہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ کی اس پہ اصلاح ہو سکے۔ بہت سبق آموز کہانیاں جو ہیں وہ حاجی صاحب کے تھرو آپ لوگ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اس کا بہت اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا وہ لوگ ابھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ سب یہ جو ہے اس اصلاح میں حصہ لے سکیں۔ جی حاجی صاحب، ADM نیچرل آفیشیل کے حوالے سے اور ADM نیچرل ہربس کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ فکر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ ADM نیچرل ہرب جڑی بوٹیاں اور قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتا ہوں تو وہ چینل ہے ان بیماریوں کے حوالے سے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں آپ اپنا علاج اسی سے کر لیں، بالکل، آپ کو باہر نہ جانا پڑے۔ اگر کوئی پیچیدگی ہے ہمارے پاس آ جائیں، ڈاکٹر پاس چلے جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، اپنا علاج کریں، لیکن غفلت نہ کریں۔ بالکل، غفلت تباہی پھیلاتی ہے، بے شک، چھوٹی سی تکلیف بہت بڑی بن جاتی ہے، یہ غفلت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس سے فائدہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس مریض علاج کروا چکے ہوتے ہیں، کبھی ان کا ہم نام نہیں دیتے، صرف ان کی جو ہسٹری اور ساتھ پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں تک آگاہی پہنچ سکے۔ اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس کے اندر اچھا کاٹ کے اسپیشل پروگرام ہمارا اس میں موجود ہوتا ہے، یہ ہم آخر میں کاٹ کرتے ہیں نا، اس کا پروگرام موجود ہے آخر میں، وہ اس سے آپ اپنے سامنے لگاتے ہیں، بار بار اسے لگاتے ہیں، جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھا اٹھایا تو آپ کو اسی وقت تکلیف کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اس طرح کرتے ہیں 24 گھنٹے میں 10 دفعہ کریں، 20 دفعہ کریں، آپ کی مرضی آپ کے پاس موجود ہے، آپ شفا پاتے ہیں۔ ایک نہیں، پورا خاندان ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ADM نیچرلز ہرب ہو گیا۔ اب ADM نیچرلز آفیشیل ہے، یہ ہمارا وہ پروگرام ہے جس میں ہمیں آپ کو ہر کسی کو اصلاح چاہیے، اور اصلاح اس طرح چاہیے کہ جو ہمارے گھر بار میں یا کہیں بھی بربادیاں ہوتی ہیں، ان بربادیوں کو ختم کرنے کے لیے پروگرام کیا ہے، ان لوگوں کے اس میں معاملات کیے جن لوگوں نے زندگی میں بہترین کام کیے۔ اس کا نام ہے ابھی جو چل رہا ہے ایمان اور ایمانداری، ٹھیک ہے۔ جب یہ عید کے بعد دوسرا جو پروگرام ریکارڈ ہوگا وہ ایمان اور ایمانداری ہے، لیکن ایک مزدور اور مالک کی کہانی ہے، جس میں کہ مزدور تو ایماندار ہے، مالک ایماندار نہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس کو مزدور کو نکال دیتے ہیں۔ جب جو کچھ اس نے مالک کو بتایا تھا وہ سب چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں 2-4 مہینے بعد، پھر وہ مالک اس مزدور کو تلاش کرتا ہے، اس کو بلا لیتا ہے، تم آج آپ سے بولا نا آپ بےایمان آدمی، آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا، اچھا، صاف بولتا ہے، آپ بےایمان آدمی، آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ مالک پریشان ہوتا ہے، پھر مالک تلاش کرتا ہے یار کہ مجھ میں کہاں خرابی ہو، پھر اپنی خرابی تلاش کرتا ہے، اس کی جہاں خرابی ہو وہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا فیکٹری میں سختی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا ADM نیچر آفیشیل ہے، یہ اسے ہم بعد میں کریں گے۔ دوسری بات اس میں چھوٹی سی بات ہے کہ شام ناراض نہیں ہونا، کہ اصلاح ہر کسی کو چاہیے، بے شک، تجھے بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے، چھوٹے سے لے کے بوڑھے تک سب کو اصلاح چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو مور لگ جاتی ہے نا
یہ فلانا فلانا وہ اور ہٹتی نہیں ہے جی. لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی ایک بڑا بد کردار گناہگار انسان ہے وہ جب سے توبہ کر لے اللہ نے منع نہیں کرتا تجھے معاف نہیں کروں گا لیکن بندہ کہتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اللہ معاف کرتا ہے, بالکل سبحان اللہ, انسان معاف نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ان لوگوں سے یہاں تمہیں نقصان ہوتا ہے, یہاں تکلیف پہنچتی ہے, جو برے لوگ ہیں ان برے لوگوں سے سائڈ پہ ہو جاؤ تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا لو. تو اس میں جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں اصلاح بہت بڑی ہو جاتی ہے. میری کوشش ہے کہ اگر یہ پروگرام آگے چلا دنیا دیکھے گی, دیکھنے کے بعد اس سے اپنی اصلاح کرے گی. جیسے چوری والا معاملہ تھا, گھر میں چوری ہوتی تھی تو وہ گھر میں بچے نے دیکھا تو اس ماں باپ کو بلا کے تو کہا کہ غلطی میں کر رہا تھا. تو نیک ماں باپ کی کیا خوبی کہ بیٹا آپ نے ہمیں کہہ دیا لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتانا, بہن بھائی کو نہیں بتانا, بالکل بات ہماری عزت نہیں رہے گی. دیکھیں نا کتنا اچھا لگا. وہ آیا کہ بیٹا بولا کہ سالوں سے چوریاں ہو رہی تھی اور سب سے چیخنے والا بھی یہ تھا. ہاں, جو چوری کر رہا تھا وہی چیخ رہا تھا کہ کون چور ہے, پکڑو اس کو. وہ کہتے ہیں نا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری, بس یہی تھا. لیکن وہ اپنی زندگی میں آ گیا. ماشاء اللہ, کہ مطلب کتنی اچھی بات ہے. جس مقصد سے آپ نے چینل بنایا وہ مقصد پورا اپنی طرف جو ہے وہ گامزن ہے, تو بہت اچھی بات ہے, لوگ عمل کر رہے ہیں. یہ چیز یہ صورتحال ہے, یہ اس مقصد ہی بنایا گیا. ہم روزانہ آپ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے, ایک سے ایک بڑھ کے اچھی ہوتی ہے, لمٹ نہیں ہے 5-7 منٹ کی 8 منٹ کی ہوتی ہے تاکہ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو, مجھے اور ہر کسی کو اصلاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ہو جاتی ہے. بے شک حاجی صاحب, بہت اچھی بات. حاجی صاحب عید کے حوالے سے اب کل انشاءاللہ عید قرباں ہے, عید الاضحیٰ ہے, تو آپ کا جو ٹائمنگز ہیں کلینک کی وہ ذرا بتا دیجئے, کتنے دن تک بند رہے گا کلینک وہ ذرا بتا دیجئے. شہزادی عید کے دن میرا پروگرام تو 2 دن کا تھا لیکن بچوں کی ضد کی وجہ سے 3 دن کر دیا, یعنی کہ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار کو بیٹھوں گا میں. ٹھیک ہے. اور ہفتے کے دن بھی جو اگر کسی نے آنے کا ہو تو مجھ سے پہلے فون میں بات کر لیں. اگر مجھے ٹائم ہوا تو میں ہفتے کے دن بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بیٹھ جاؤں گا کچھ دیر کے لیے, کیونکہ میرا مقصد ایک ہی ہے نا, اللہ کی مخلوق کی بقا سلامتی ہے. بے شک بے شک, اس کے لیے میں اپنا دن رات لگا رہا ہوں. بے شک. اب اس میں بہت سے مسائل کہکشاں یہ بھی ہیں کہ وہ بچے جو معذور بچے ہیں نا اور جس کو ابھی تک میڈیکل میں ٹریٹمنٹ دریافت نہیں ہوا, وہ بچے آتے ہیں بڑی تکلیف سے آتے ہیں, بڑی مشکل سے اس کو ماں باپ لے کے آتے ہیں, کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہر مریض کا خیال ہوتا ہے لیکن ایسے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل. میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے, یہ دعا ہے, کوشش ہے, باقی اب اللہ کی مرضی ہے, لیکن شکر الحمدللہ کہ سب کی اصلاح بقا سلامتی ہو رہی ہے. بے شک بے شک, یہ بہت اچھی بات ہے. تو دیکھیں اب ایک بچہ ہے وہ سی پی چائلڈ ہے, جس کو بولتے ہیں زندہ لاشیں. ایک آرٹسٹ ہے کہ آتما مڑے ہوئے, وہ میں نے بتایا تھا 15 دن مہینے میں ایک دفعہ پوٹی کرتے ہیں جی. وہ اذیت 12 گھنٹے بھی نہیں ختم ہوتی بیچاروں کی. چھوٹے دماغ کے بچے ہوتے ہیں, آٹزم ہوتے ہیں, دماغی طور پہ وہ سینس میں نہیں ہوتے. یہ ماشاءاللہ سب ٹھیک ہو رہے ہیں اور بہت اسپیڈ سے ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ. نئی دوائیاں تیار کر رہے ہیں, نئی دوائیاں تیار ہو رہی ہیں, اسے محنت ہو رہی دن رات. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. ایک چیز میں نے سیکھی ہے, آپ بھی سیکھ لو. جی. مجھے اردو نہیں آتی, غلط بول دینا. اچھا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بے شک, یہ بات تو ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا رب نواز ہے, اتنی بہترین چیزیں سامنے آئی ہیں جو بولتے ہیں کہ جو کام مہینے کا تھا وہ 10 دن میں ہو جائے گا, 10 دن والا کام 2-4 دن میں ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے اسپیڈ کے ساتھ وہ مطلب ہے کہ چینجز ہو رہی ہیں. اس کا میں فائدہ یہ ہے کہ مریض بھی جلدی ٹھیک ہوگا اور ہم بھی جلدی جلدی فارغ ہوتے رہیں گے تاکہ اور مریض آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. بالکل. تو حاجی صاحب طریقہ کار علاج کا کیا ہے؟ جو لوگ آج پہلی بار ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے علاج کرتے ہیں اور آپ کے کلینک کا ایڈریس کیا ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ بتا دیں. میرا طریقہ کار پہلے کہ کہکشاں قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے ذریعے علاج ہوتا ہے ماشاءاللہ, روحانی بھی جسمانی بھی. دوسرا جڑی بوٹیاں, نیچرل ہرب, اس کے ذریعے علاج ہوتا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شفا دیتا ہے اور مکمل شفا بھی ہوتی ہے. اور لوگ کچھ آدھے بھاگ جاتے ہیں تو ان کو آدھا ہی شفا ملتی ہے, باقی لٹکے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو ان کا ایک شرائط ہوتی ہے کہ انگلی کٹوا کے شہید نام لکھوانے, لیکن انگلی بھی نہیں کٹواتے آج کل. وہ بھی مرغی کے گوشت میں وہ خون میں ڈبو ہوتے ہیں, انگلی کٹ گئی. آج تو وہ عالم ہے. بالکل. میرا ایڈریس ہے شہزادی کے, میں بہادر آباد بیٹھتا ہوں. بہادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والی گلی میں آ جاؤ. سارے سے 50 قدم آ گیا اور دایاں تو گیٹ پہ بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد روحانی علاج کا. تو وہیں اوپر آ جاؤ. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے.
ٹھیک ہے نا, اس ٹائم آپ میرے پاس آ جاؤ, اللہ خیر کرے گا, خیر ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ تو حاجی صاحب, یہ تو جو لوگ بیمار ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں, مستفید ہو کے جائیں گے, فیض یاب ہو کے جائیں گے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی لوگوں کو میں چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ ہم بات کر لیں کہ آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں. الحمدللہ, سما الحمدللہ, کو مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. روحانی علاج کے لیے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. یہ اسپیشل جو کاٹ کریں گے پروگرام کے اینڈ میں یہ ہوتی ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں, میرا کوئی دعویٰ نہیں, میرا ایمان اٹل ہے, اللہ پہ یقین رکھتے بول رہا ہوں کہ آپ دنیا جس حصے میں ہوں گے تو آپ دم کرائیں گے تو آپ اسی لمحے جواب آ جائے گا, اسی لمحے, کل کی بات نہیں ہوئی. تو حاجی صاحب, یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے خالی کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے, ہر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جنات ہے, اور ہر کسی کے ساتھ مسائل ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا. تو یہ ان باتوں میں صداقت بھی ہے؟ آپ کے پاس ڈیلی بیسس پہ پیشنٹس آتے ہوں گے, تو کیا سبھی بیچارے اس مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں یا کسی پہ جادو نہ؟ یہ مسئلہ نہیں, عذاب ہے جی. یہ مسئلہ نہیں ہے, عذاب الہی ہے. کیا بولا؟ بالکل عذاب ہے. عذاب ہے کیوں ہے؟ ان کے دماغ کی گندگی ہے. کیوں کیا؟ ایک کے پاس پہنچے, آپ پہ جادو کیا ہے, کہ اس کو اگر جس کو پتہ ہے, میں مثال, آپ کی بات اچھی ہے, میں جواب دے رہا ہوں. اگر کہ شام میرے پاس آتی ہے, جی ٹھیک ہے, کہتی ہے میرے پر جادو کیا ہے, بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ وہ فلانے مفتی صاحب نے بتایا, وہ جادوگر نے بتایا, وہ آپ پہ جادو ہے, بندش کی ہوئی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ شاہ, اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جادو کاٹ دیا, کہ شاہ بیماری ختم ہوگی؟ نہیں, کچھ نہیں, جیسا ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا یہ سب جھوٹ فریب ہے, جادو ہے شاید ہزاروں میں کسی ایک آدھ پہ ہوگا. اچھا, ہزاروں میں سے کسی ایک آدھ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. جنات وہ بھی بہت کم لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں. موکلات کے ذریعے وہ لوگ جن کے پاس موکلات ہوتے ہیں وہ تباہی پھیلاتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا تھا سب سے بڑی تباہی ان کی خود کی پھیل رہی ہوتی ہے. بالکل, سب سے بڑی تباہی ان کی ہوتی ہے, ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. یاد رکھو, میں آپ کہہ رہا ہوں آج سب کو پڑھ لینا, لکھ کے رکھ لینا. حمزاد, میرا نام اخونزاد, انہوں نے میرے ساتھ ایک اور بھی ہے, میرے ساتھ پیدا ہوا. کہکشاں کے ساتھ ایک کہکشاں اور پیدا ہوئی. بالکل, یہ حمزاد ہے. ہاں 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 بالکل. موکلات ہے کہ کسی بھی صورت کے آپ کہنے میں موکل حاصل کر لیتے ہیں, پھر وہ آپ کے تابع دار ہوتے ہیں, آپ وہ کلام پڑھتے ہیں تو وہ موکل آپ کی باتیں ساری مانتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ مر جاتے ہو وہی موکلات آپ کی نسلیں تباہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں, اچھا, آپ نے بات کی بڑی اچھی, لیکن 99% جھوٹ ہے کہ میرے کو جادو کیا ہوا ہے. میرے پاس آتے ہیں نا, آ کے بولتا ہے, میں سب سے ٹھیک کلاس لیتا ہوں. کبھی کلاس دیکھو نا, تو ریکارڈنگ کرو تو آپ کو لیکن حاجی صاحب وہ تو مزید ہوتے ہیں نا, مطلب وہ سب جگہ سے سن کے آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سچ بھی بتاتے ہیں نا تو وہ یقین نہیں کرتے. یقین نہیں کرتے. یہ بات بھی صحیح ہے, مطلب صحیح باتیں کر رہی ہوں آج میں سر, بالکل صحیح بات نہیں کر رہی ہیں. آج کچھ اچھا کھایا نہیں ویسا اچھا کرتے ہیں. ساجد بھائی کی ہاتھ کی چائے پی کے جو ہے نا وہ ایک دم سے جو ہے وہ ایک دم بوسٹ اپ ہوا, اور میں یہ حیران ہوں کہ مطلب یہ مسئلہ جو ہے نا وہ میں بھی بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ ہر کسی کو, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں نے جادو کرا دیا, اور یہ لے کے خاندان کی اپنی ان آنٹیوں پہ, ان پھپھیوں پہ بیٹھ کے خود ہی سے ایزیوم کر لیتے کہ فلاں نے جو ہے وہ کرایا. یہ کتنی غلط بات ہے, یہ شیاطین کا کام مجھے لگتا ہے. یہ بد سے بدتر حالات ہیں, بد نہیں بدتر حالات ہیں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص آنکھوں کا اندھا ہے, ایک عقل کا اندھا. عقل کے اندھوں کی کمی نہیں ہے, بالکل آنکھوں کے اندھوں کی کمی ہے. جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں, برا نہیں ماننا, آپ صحت مند لوگوں دیکھو ان کے پاس روزگار نہیں ہے جی. اندھا لولا لنگڑا جو ہے بندے کو لے کے جاتا ہے, 3000 روپے روزانہ دیتا ہے, کھانا پینا بھی دیتا ہے, وہ معذور اس صحت مند آدمی کو رک دیتا ہے. آپ کراچی میں جگہ جگہ دیکھو, ایک آنکھیں نہیں, اس ہاتھ پکڑے جا رہا ہے, جو مانگتا رہتا ہے, جمع ہوتا رہتا ہے, ڈالتا رہتا ہے, وہ ساتھی کو نہیں دے گا, وہ اپنا ہاتھ میں رکھے گا. بالکل. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے بولا یار کہ مجھے یہ بتا دو کہ یہ آپ صحت مند ہو, آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ نوکری تو کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں میں, کیوں؟ بولا 3000 روزانہ ملتے ہیں, کھانا پینے ملتا ہے, یہ روزانہ کا 25-30 ہزار اپنے گھر لے جاتے ہیں. آپ 25-30 ہزار کا ایک معذور آدمی اپنے گھر دلی لے جاتا ہے. اگر تم اس کو 30,000 مہینے کی تنخواہ پہ رکھ لو, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. نہیں, بالکل بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلوچ کالونی کا پل جو ہے, شیری مل کا پل, صبح جا کے وہاں پر کھڑے جو, وہاں سے جو گاڑیوں میں سے لوگ اتریں گے, ویل چیئر اتریں گی, اور جو اس میں ڈیرنے کے لیے اترے گا, آپ توبہ کرو گی. اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو شام کو جانے سے, گھر پہنچنے سے پہلے 25-30 ہزار لے کر جاتا ہو. بادر آباد چورنگی پہ آ جاؤ, صبح اذان کے بعد وہاں آ کے کیمرے لگا کے کھڑے ہو جاؤ. اتنی گاڑیاں آئیں گی آپ کو, اور تو اور ویگو ڈالے بھی آئیں گے. اچھا جی, اس کے اندر ڈھیر ہوگا,
ڈھیر اترے گا، جا کے نکل کے وہاں سے پھیلے گا، چلے جائیں گے اور جا کے تو ہوٹلوں کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے، کھانا کھلا دو، انڈا پراٹھا کھلا دو، چائے پراٹھا کھلا دو، اچھا کولڈ ڈرنک پلا دو. اچھا کسی نے یہ چیزیں دی بھی نہ، بولیں کہ اچھا نہیں چائے نہیں، مجھے کولڈ ڈرنک لے کے دے دو. ہاں ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. آپ کچھ بھی خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ پیزا ہی کھلا دیں یا شاورما کھلا دیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ کھلا بھی دیتے ہیں کہ چلے کھلا اللہ لیتے کی ہیں، رضا میں. لیکن یہ ایک مافیا ہے. ہاں یہ مافیا ہے. آپ کسی یوٹیوب پہ میں نے کل پرسوں دیکھا تھا کہ صاحب کی بات تھی کہ وہ ایک صاحب منہ لپیٹ کے وہ بھیک مانگ رہا تھا، اسی پیچھے یوٹیوب چینل والے لگ گئے. اچھا معلوم ہے کہ 40 لاکھ کی گاڑی میں آ رہا ہے وہ. اللہ اکبر. 40 لاکھ کی گاڑی میں آتا ہے. جب انہوں نے ریکارڈنگ کی اس نے بولا یار کہ یہ گاڑی تمہاری، بولا میری. تو کہتے ہیں اتنے مکان، اتنے دکان، اتنا فلانا کچھ، منہ لپیٹا ہوا کیا مطلب. بولا کتنا کماتے ہو؟ 30-35 ہزار روپے روزانہ لے جاتا ہوں. جس کے منہ کو یہ چیز لگ گئی کہ وہ 30-35 ہزار روپے کیا نام ہے بھیک مانگ کے لگ جاتا، اس کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ بالکل. لیکن پھر حاجی صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، پھر انسان اپنا صدقہ وغیرہ جو نکال رہا ہے وہ تو بڑی مشکل ہے، پھر وہ کس کو دے؟ ہاں بڑے کام کی بات کی ہے جی. آج اچھا کھایا آپ نے. آپ صدقہ زکوٰۃ خیرات جمع کرو، جمع کر کے دینی مدارس کو دے دو. بالکل صحیح. جہاں یتیم بچے بھی پلتے ہیں اور ماں باپ والے بھی پلتے ہیں، وہاں وہ علم حاصل کرنے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عالم دین نے سنایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں میری جان قربان ہو یار نبی، کہ آپ ٹوٹا ہوا قلم نہ پھینکو، کسی طالب علم دے دو، شاید اسے کسی کام آ جائے. ماشاء اللہ. تو آپ صدقہ زکوٰۃ خیرات ان دینی مدارس میں دو جہاں پر وہ بچوں کی رہائش ہے، جہاں پر وہ رہتے ہیں، وہ کیا نام ہے سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ان کے کام آئے گا، ان کے کپڑے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، جوتے کے لیے. وہاں پر کیا نام ہے الف لام سے شروع ہوتے ہیں اور عالم دین بن کے نکلتے ہیں یا مفتی بن کے نکلتے ہیں، وہ سب انہی صدقہ زکوٰۃ خیرات پہ چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن حاجی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے افضل ہے، اور کچھ ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کچھ پیسے دے دیں تو 10 بندوں یہ کو. صحیح ہے. سب سے بہترین صدقہ بھوکیوں کھانا کھلانا، اس سے بڑا صدقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر 10 کو اونٹ کو قربان کر دو گے نا، وہ اتنا بڑا صدقہ نہیں ہوگا جو آپ نے ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہے. بالکل. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھوکا ہونا چاہیے. نہیں، آپ سے کھانا لے کے دو، بولا کھاؤ، میرے سامنے بیٹھ کے. ہاں میں نے ایک جگہ ایسا دیکھا حاجی صاحب کہ وہاں پر آپ نے پیسے دے دیے اور وہ وہاں پہ 4-5 لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ بول دیتے ہیں کہ آپ کھانا کھانے بیٹھ جائیں. وہ لوگ جو ہے نا وہ اندر جا کے کھانا نہیں کھا رہے تھے، وہ جو کھانا وہ ان کو دے رہے تھے وہ اپنے پاس ایک جگہ پہ جمع کر رہے تھے، اور روٹیاں بھی جمع کر رہے تھے، اور رات کو سب کھانا جمع کر کے کہیں لے جاتے ہیں، یا تو اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں. اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں تو ان کی کوئی مجبوری کی بات تو صحیح ہے. اولاد کے اس کے بیوی بچے ہیں، صحیح ہے، ماں باپ ہیں، ان کی شاید حالات اچھے نہ ہوں تو وہاں تو صحیح ہے، لیکن بھوکوں کھانا کھلانا بہت اچھا ہے. لیکن یہاں پر جھگڑا اور کھڑا ہوا ہے. جی. جھگڑا یہ کہ وہ کھانا بولتا ہے پیسے دے دو. ہاں ہر کوئی کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پیسے دے دو. آپ کتنے بیکاری ہیں جو کہ کیا نام ہے کروڑ پتی ارب پتی ہے، یہ میڈیا والوں کو سب کچھ پتہ ہے. بالکل. آپ اگر ان کے اکاؤنٹس وغیرہ دیکھیں، ان کے پاس جو ہے وہ لاکھوں روپے کی مالیت ہے، یہاں سے جاتے ہیں اپنے گاؤں وغیرہ ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹی وی پہ پروگرام آیا تھا نا کوئی بیکاری کا، تو یہ تو ہے ہی ہے. بہرحال اب یہ کہ سب سے بہترین کام ہمارا یہ ہے کہ ہم وہاں دیں جہاں ضرورت ہے. بالکل وہاں دیں جہاں ضرورت ہے. یہاں پر اشد ضرورت ہے بریک کی حاجی صاحب. آپ بریک لگاتے رہتے ہیں. جی آکے بات کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک. آپ لوگوں نے کیا جانے دیکھتے رہے مسکراتے صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. حاجی صاحب کی جانب پڑھتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ حاجی صاحب جیسے دیگر بیماریاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جو بیماریاں مجھے لگتا ہے وہ دماغی مسائل ہمارے یہاں بہت ہیں. اور اگر بچوں کے حوالے سے بات کروں تو دماغی معذوری جو کہ پیدائشی بچوں کو کچھ کو ہوتی ہے، کس کو کسی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو جو تمام دماغی بیماریاں ہیں، تمام دماغی معذوری سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں کا آپ کے پاس علاج ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ. اللہ کو مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. میرا دعویٰ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ ان تمام بیماریوں کا علاج ہوا ہے، لوگ ٹھیک ہوئے ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہوئے. میں دماغی جو بات ہوتی ہے ہمیشہ میں ڈاکٹر شاہ کو کوٹ کرتا ہوں. اگر کسی نے عزت دیکھنی ہو نا، عزت کس کی کیسے کرنی ہے، وہ ڈاکٹر شاہ کو دیکھ لے. ماشاءاللہ. کہ شاہ اگر میرے ساتھ بیٹھی ہو نا، اگر شاہ صاحب آ جائیں گے نا، اللہ گواہ کہ میں شرمندہ ہو جاؤں. اس سے محبت، اتنا خلوص، جس کو بجائے انہوں نے سب کچھ فیملی جیسے ان کی گھر کی بچی پیدا ہوئی تو آٹوزم تھی. اس کو بولتے ہیں نیک اور کیا نام ہے صالح اولاد. انہوں نے آ کے کچھ نفروں سے بولا کہ سر السلام علیکم. میں نہیں جانتا تھا کون ہے، کہ میں فلانا ڈاکٹر صاحب ہوں. تو
بچی آٹوزم میں، لیکن I'm sorry ہمارے پاس علاج نہیں، ہمارے پاس علاج نہیں ہے. انہوں نے تسلیم کیا. ہاں صاف 2 لفظوں میں بات کی ہے. تو ہم نے کہا بچی لا کے دکھایا تو اس کو علاج کرتے کرتے 4-5 سال علاج ہوا. آج وہ بچی پورے اسکول میں، عام بچوں کے اسکول میں پڑھ رہی ہے اور ٹاپ پہ کر رہی ہے ماشاء اللہ. لیکن اس کے پیچھے نانا نانی کی جو محنت ہے لاجواب، اس بچی کے ماں باپ کی محنت جو ہے لاجواب، کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں کہکشاں جو محنت کرتے ہیں انہیں پھل ملتا ہے. کہکشاں بولے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، لیکن نہ آٹا گوندا نہ سالن پکایا ہے اور بیٹھ کے انتظار کرو. یہاں لوگ ایسے کرتے ہیں، بالکل ایسے. لیکن جو محنت کرتے ہیں نا، آپ نے آٹا گوندا کھانا، روٹی پکا لی، کھانا سالن پکا لی، بیٹھ کے کھا لو جتنا کھانے کو. بے شک. تو یہ علاج کا طریقہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو علاج کراتے ہیں، آٹزم آتے ہیں، سی بی چائلڈ آتے ہیں، چھوٹے دماغ کے بچے آتے ہیں، چھوٹے بن جو اس کو بولتے ہیں، تو جتنے بھی یہ بچے سب قابل علاج ہوتے ہیں. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، 2 دن کا کام نہیں ہے. اس میں فرق ضرور ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس ایک فرق آپ کے سامنے پیش کر دوں. جی حاجی صاحب. کہکشاں جو پیدائشی معذور بچے ہیں تو ان کا علاج جلدی ہو جاتا ہے. اچھا. جو ٹھیک پیدا ہوتے ہیں 1 2 سال 3 سال 5 سال بعد کے معذور ہوتے ہیں، چاہے وہ ذہنی معذور بن جائیں یا جسمانی اور معذور بن جائیں، تو ان میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. لیکن دل کی بات ہے، دل میں سوراخ ہوتے ہیں ان بچوں کا، وہ جیسے 3 سے 5 سال تک بچے ہوتے ہیں تو ان کو بہت جلدی کور ہوتا ہے. اس سے پہلے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس کی ماں کا اگر دودھ پی رہے ہوں تو وہ دوائی ماں کو کھانی پڑتی ہے. اچھا. ماں کا دودھ نہیں پی رہا پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے 1.5 سال 2 سال کا، وہاں جا کے اس کو دوائی دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کا دل کے سوراخ بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں ایک مرسا صاحب آئے تھے، اس کے وال لیک تھے. جی. حبیب نام تھا، یہ نام شاید میرے ذہن میں نہیں ہے. اس کے دل کے وال لیک تھے، تو آج الحمدللہ اس سے اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہے. جی جی جی. اور ایک فالج کے بھی تو بھائی آئے تھے، فالج کے بھی، وہ بھی ٹھیک ہو گئے، دوسرے بھی ٹھیک ہو گئے، ممنہ بھی ٹھیک ہو گئی، اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہے. لیکن جتنی اسپیڈ سے اس دفعہ فالج والے ٹھیک ہوئے ہیں وہ میری سوچ سے کروڑوں میل آگے ہے. بالکل. میری سوچ اگر اتنی سی تھی نا، اتنی سی، تو رب نے اتنا وسیع شفا دی ہے ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے فالج والے ہیں، دل کے سوراخ والے ہیں، دل کا ڈبل ہو جاتا ہے، سائز بڑھ جاتا ہے، یا دل شلنگ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ سب قابل علاج ہے. اور حاجی صاحب جن کا دل کمزور ہوتا ہے، جو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی کوئی مطلب سرجری بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے، ان کا بھی علاج ممکن ہے؟ دیکھیں جن کا دل کمزور ہے اس کی لمٹ دیکھیں کتنے % پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تو جتنے لوگوں کا علاج ہوا وہ 20 اور 25% کے پہ جو کام کر رہے تھے وہ تو جا کے 50-60 پہ پہنچے ماشاءاللہ اپنی زندگی میں آ گئے. جیسے آپ کو میں نے ایک مثال دی کہ ہمارے پاس ایک مریض تھا آصف، اس کا یہ تھا کہ اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اللہ نے شفا دی، ٹھیک ہو. اس کا پکوان کا کام تھا، اور مزے لے کے کھاتا وہ ساری چربی جمع ہوتی رہتی تھی. پکوان سینٹر تھا تو وہ جو پکائے تو اس میں سے مزے کھائے تو سب چیزیں بس وہ جمع ہوتے ہوتے چربی کا ڈھیر بن گیا. علاج وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے اللہ کے بندے نے آدھا علاج چھوڑ دیا. پھر بھی الحمدللہ کہ ادھورے علاج میں بھی اس سے 6-7 سال گزار لیے. پھر پرابلم ہونے لگی تھی، پھر آئے علاج کے لیے آئے تو ڈاکٹر صاحب بتایا کہ بھائی میں پہلے میرا یہ رپورٹ ہے، پہلے یہ کرایا، تو بولا بھی نہیں چلا جا بھائی ہمارے پاس سب 0 پہ ہو. ٹھیک. دوسرا سردار صاحب تھے جی، کسی کمپنی میں پاکستان اسٹیل مل یا کسی بھی کام کرتے تھے. وہ شخص جب مجھے یاد آتا ہے کہ آپ بھی کافی صحت مند، آصف بھی موٹا سا، وہ بھی سردار صاحب موٹے سے، ہمارے ٹی وی پروگرام دونوں آ چکے ہیں. اچھا. میٹرو نیوز میں پہلے میں صحت زندگی جو پروگرام کرتا تھا اس میں آتے تھے. اچھا. تو صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جب اس سے مجھ سے بات کی ٹھیک ہو گیا تو بولا کہ رویا بیٹھ کے، بولا میں خوف کے مارے نائٹ ڈیوٹی نہیں کرتا تھا، اگر رات کو مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. بولا کہ میں نے لکھ دیا، ریکویسٹ کی کہ مجھے رات میں مت رکھنا کہ میں دل کا مریض ہوں. ماشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں آ کے ٹھیک ہو گئے، موٹاپا بھی کم ہوا، دل بھی پورا کام کرنے لگا. ایسے بڑا مزہ آتا ہے جب وہ جوڑی اٹھا کے دعا دیتے ہیں نا، وہ میرے محبوب رب قربان جاؤں آپ پہ، بالکل ڈائریکٹ عرش میرے اکاؤنٹ میں پہنچ رہی ہوتی. ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ شام جب اللہ شفا دیتا ہے، لوگ دعائیں دیتے ہیں نا، اللہ آپ کو اپنی نسلوں کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کی سلامتی رکھے، آپ کی نسلیں سلامت رہے. میں تو کائنات کے لیے مانگ رہا ہوں بے شک، لیکن کائنات کے لوگ میرے لیے مانگ رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے. حاجی صاحب یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتے سے.
फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब के जानिब। हाजी साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे थे बीमारियों का, आपने बताया कि जहनी जो बीमारियां होती हैं, जहनी माजूरी जो होती है, दिमागी माजूरी जो होती है, वो बच्चे तमाम सेहतयाब हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो बड़े हो जाते हैं, उम्र उनकी बढ़ जाती है और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नींद ना आना, उसके हवाले से आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन हैं? देखिए कृष्ण, पहला सवाल तो ये है कि इलाज सभी का मुमकिन है, कोई जल्दी या देर से ठीक होता है, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। होता ये है कि मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो बाई बर्थ बच्चे माजूर पैदा होते हैं वो जल्दी रिकवर करते हैं, उनकी निस्बत जो ठीक पैदा होते हैं वो बाद में माजूर होते हैं, ठीक है। वो उनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 99% माँ बाप उनमें मेहनत नहीं करते। वो 2 साल 3 साल की मेहनत कर लें वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में आ जाए, वो किसी के मुहताज ना हो, वो ही नहीं करते। लेकिन जितनी उसकी ज़िंदगी चाहे 50 साल है, 60 साल है, लेकिन सारी ज़िंदगी उनकी मेहनत करनी पड़ी, उसके लिए वो तैयार होते हैं जी। आप देखें अकल का तकाजा यही होता है कि आप कभी भी जो है ना वो काम ना करें जो आपको आगे मुश्किल हो। बेशक। देखें माजूरी आसान चीज़ नहीं है, माजूरी जो है ना इंतहा की मुश्किल चीज़ है, और ये अल्लाह किसी को मजबूर भी ना करे। बिल्कुल 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 सही बात है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अल्लाह किसी को मजबूर भी ना करे और कभी ना करे किसी को। इंशाल्लाह ताला सुबह इंशाल्लाह जो इलाज कराएंगे तो ठीक भी होंगे। लेकिन सवाल झगड़ा अभी वहीं खड़ा है, यहाँ से शुरू किया था कि जो लोग मेहनत करते हैं कहकशां उन्हें कमी नहीं है, जो मेहनत नहीं करते कमियों को है। बिल्कुल। अब मैं मिसाल दूँ कि एक हमारे पास बच्चे को लेके आ रहे थे, वो बच्चा मतलब बैठता भी नहीं था। अच्छा। ठीक है। फिर उसकी माँ ने मेहनत करते 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 वो बच्चा वो बैठने लगा, फिर वो क्या नाम है पलंग से नीचे उतरने लगा, फिर पलंग को लेके चलने लगा। आज वो बच्चा जब माँ बाप आते हैं उंगली पकड़े लगाते हैं, चलता हुआ आता है माशाल्लाह। तो क्या प्रॉब्लम थी, बैकबोन में कोई मसला? नहीं, वो था क्या नाम है सीपी चाइल्ड। अच्छा। सीपी चाइल्ड। और सीपी चाइल्ड का तो इलाज मेडिकल में नहीं है, इनका ऑटिस्टिक का भी नहीं है, ऑटिज्म का भी नहीं है, सीपी चाइल्ड का नहीं है, शॉर्ट ब्रेन का भी नहीं है। फिर इसके अलावा मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि मैं बड़ी कदर करता हूँ डॉक्टर कौसर की, काफ़ी सीनियर डॉक्टर है, गायनी की डॉक्टर स्पेशलिस्ट उसकी, और बहुत ही प्यारी डॉक्टर है, लाजवाब इंसान है। उसने कहा कि हाजी साहब मेरा जो घर का मुलाजम है मुश्किल है कि उसकी बच्ची जो है माजूर है, वो सीपी चाइल्ड है। अच्छा। इलाज शुरू किया, अल्लाह की शान अभी 6-7 महीने हो गए या 8 महीने हो गए, वो बच्ची इतनी बेहतर हो गई कि सोच भी नहीं सकता। माशाल्लाह। तो हाजी साहब जो लोग हमें देख रहे होंगे उनको ये मतलब हो सकता है समझ ना आ रहा हो कि सीपी चाइल्ड आखिरकार बच्चे क्या कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या अलामात होती है। ठीक। मैं चाह रही हूँ कि आप जी आपने बड़े काम की बात बताई है कि ये एक के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। सीपी चाइल्ड वो बच्चे जिसको आम फहमी कहते हैं कि जिंदा लाशें पड़ी हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब वो किसी काम के नहीं होता है। बहुत से बच्चों के तो किसी का पाँव चले वरना वो भी नहीं चलते हैं, बस बैठो, अपनी मक्खी भी नहीं हटा सकते इस तरह से, मच्छर काटे तभी नहीं। तो उसके माँ बाप सारा कुछ करते हैं, उसे नहाना धुलाना, खिलाना पिलाना, पेशाब खाना करना, वो उसकी माँ की जिम्मेदारी पड़ जाता है। जब इन पे आप मेहनत करते हैं ना, यही बच्चा उठता है, बैठता है, चलने लगता है, आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, अपनी ज़िम्मेदारी खुद पूरी करने लगता है। ये है सीपी चाइल्ड। ठीक है। अब आर्टिस्टिक जिस्मानी मजदूरी है जिसमें हाथ पाँव मुड़े होते हैं, सर मुड़ा होता है, टांगें मुड़ी होती हैं, और उसका निज़ाम बड़ा ख़राब हो चुका होता है। उसका भी इलाज करते हैं, वो भी 2-3 साल लगते हैं, किसी को 2 साल में, किसी को 3 साल 4 साल भी है, लेकिन ठीक हुए। फिर अगर आप ये देखें छोटे दिमाग के बच्चे जिसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेन, छोटे दिमाग के बच्चे, इनके दिमाग छोटों कोई सेंस नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे चोट लगेगी, खड्डा है, दीवार है, आगे कुछ समझ नहीं होता है। वो चोटें लगती थी, उन्हें पता नहीं होता है। जब उसका इलाज करते हैं, इलाज करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। वो आपको, हम सबको पहचानते हैं। फिर स्कूल दाखिल होता है, स्कूल में वो पढ़ाई करते हैं और उनका दिमाग खुलते दिमाग बड़ा जाता है माशाल्लाह। ठीक है ना। फिर ऑटिज्म में दिमागी प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं कि वो बड़ी मुश्किल होती है, उसको कोई सेंस नहीं रहती, समझ नहीं होती। जब उसका इलाज करते हैं, परहेज़ लाज़मी सबके लिए। अच्छा। इलाज करने के बाद माशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में आ चुका होता है, सबको पहचानता है, बातें करता है। स्कूल में जैसे मैंने शाह साहब की नवासी की बात की, आज वो बच्ची मैं इलाके में आए थे, कुछ 6 महीने पहले आई थी मेरे पास। सुबहान अल्लाह, आपसे सवाल करो टक क्यों जवाब देगी माशाल्लाह। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर शाह की बड़ी, उसकी मैं बीवी की बड़ी मेहनत है, उसकी बेटी और दामाद की बड़ी मेहनत है।
لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی، انہوں نے حاصل کیا، انگلی کٹوا کے شیروں میں نام نہیں لکھوایا، کام کیا. بالکل. تو یہ وہ راستے ہیں جو کامیابی کے ہیں، لیکن وہ راستے بھی ہیں جو ناکامی کے ہیں. آپ محنت نہ کرو، دوائی نہ کھلاؤ، نخرے کرو، آ کے وہ مائیں مجھے قطعاً نہ پسند ہیں، بلکہ زہر لگتی ہیں. برا مانا مان لینا. کیوں؟ جو اپنی اولاد کا علاج نہیں کرواتی ہیں. ہائی ہائی میرا بچہ تو کریلا کرے گا، جوس نہیں پیا، توبہ کبھی نہیں پیے گا. وہ بھائی یہ تو علاج کیسا ہے؟ بے شک. نہیں یہ کڑوا میرا بچہ نہیں پیے گا. وہ اللہ کا خوف کرو. تم نے بچے کا علاج کرنا ہے تو تم میٹھا کڑوا دیکھنا ہے. میں نے بی آپ جا سکتے، میرے پاس تمہارا علاج نہیں. سیدھی بات. بالکل. ہوتے یہ چیز آگے بڑھتی گئی. جب سب جگہ دیکھے کھانے کے بعد 1 سال کے بعد دوبارہ آگے بولے میں بیوی تمہارا بیٹا کڑوا نہیں کھا سکتا، اس کو وہاں علاج کرو جہاں میٹھا ہو. پھر ان کی عقل ٹھکانے آ گئی. 30 سال عقل ٹھکانے آئی ہے. اچھا. پھر آ کے علاج کروایا. علاج کرنے کے بعد وہ زندگی میں آ چکا تھا. دیکھیے ہماری تو غلطی ہے نا، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہم تو دیکھتے ہیں بچہ کڑوا نہیں پیے گا، بچہ یہ نہیں کھائے گا، وہ نہیں کھائے گا. میں نے کہا بیوی کھانا آپ نے کھلانا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے دوائی کھلانی ہے، جو ہم نے بتایا اس کے مطابق چلنا آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. لیکن ایسے بہت ساری ماں جب آتی ہیں نا، آپ ان کو دوائی نہیں دیتے ہیں، دم کر دیتے. آ کے دم کر لو کہ دوائی نہیں دیتے، کیونکہ اسے دوائی کھلانی نہیں ہے. ہاں دوائی کڑی ہوئی ہے، اوہ میرا بچہ تو ہے. بچہ برباد ہے، کسی حال میں نہیں ہے، تباہ برباد ہے، وہ اسے پسند ہے. لیکن اس سے کیا نام ہے کڑوی چیز کھانا پسند نہیں ہے. ہائے میرا بچہ نہیں کھائے گا. ایسی مائیں اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی کرتی ہیں. لفظ کیا بولا؟ دشمنی کرتی ہیں. اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی بقا کے لیے سب کچھ کرے. وہ یہ نہ دیکھے کہ دن یا رات ہے، یہ کڑوا میٹھا نہ دیکھے، اس کی محنت کرے. وہ ماں کامیاب ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. میں نے بولا کہ مجھے مائیں پسند نہیں ہیں جو اولاد کی شفا نہیں دیکھ رہی اور ان کے کھٹا میٹھا کڑوا میٹھا اس پہ لگی رہتی ہیں. بالکل. ڈاکٹری دوائی بھی تو ہم اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، انجیکشن بھی جب وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو لگواتے ہیں. تو جب یہ کریلے کا جوس اور کریلے کا استعمال تو ویسے ہی بہت فائدہ مند ہے. کہ شام دبئی میں، شارجہ میں، ابوظہبی میں، پاکستان میں، خاص طور پاکستان میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے، ہزاروں، کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو 2 سال کی عمر میں کریلے کا جوس سے جانا شروع کر دیا. اچھا. میں حیران تھا. جنہوں نے بولا حاجی صاحب آپ سے سنا تھا، اور جب سے کریلے کا جوس دینا شروع کر دیا نا، میرے بچوں کو دمے کی تکلیف پہ کمی آتا ہے، دمہ ختم ہو گیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارے بچوں میں جو بار بار اس میں جو الرجی آ رہی تھی، جان چھوٹ گئی. اوکے. اب میں نے کہا میں آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں، باہر آنے والے سے سیکھتا ہوں کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مجھے نہ پتہ ہو، مجھے کہیں کشاں سے مل جائے، مجھے یہ نہیں پتہ کسی اور سے مل جائے، وہ میرے کام کی بات ہو. میں تو سب سے سیکھتا ہوں. میں ان سے پوچھا تو میں بولا جی آپ کا میں نے پروگرام دیکھا تھا، آپ کا صاحب بھی تھے، ہم نے علاج کروایا، لیکن اس کے بعد ہم نے کریلے کا کام نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ. تو اگر کوئی ہیلدی لائف گزارنا چاہتا ہے حاجی صاحب تو کریلے کا استعمال کرنا 2 چاہیے. چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. بڑی ہاڑ کا پاؤڈر دمے والا مریض نہیں لے گا. بڑی ہاڑ کا پاؤڈر صرف ایک دمے والا مریض نہیں لے گا، باقی سب لے سکتے ہیں. A to Z. ٹھیک ہے. کریلے کا جوس آپ دن میں 1 دفعہ آدھا پاؤ کریلے کا جوس ڈیلی پئیں، آپ کے جسم کے وہ ساری چربی بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، سوجن نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی درد اس میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں قدرت نے بڑی طاقت رکھی ہے. اوکے. کریلا، پیاز، لہسن، ادرک، یہ نیچرل اینٹی بایوٹک ہے. اوکے. تو جو خواتین جو ہے وہ حاملہ ہے، حمل سے وہ نہیں پئیں گی. وہ نہیں پی سکتی. اوکے. مطلب آپ نے اچھا سوال کیا جی کہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً نہ پینا بہتر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جن کا بی پی بہت ہائی ہے نا، تو وہ پہلے کیا نام ہے اس کی بی پی کی گولی کھا لیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ کریلے کا جوس پئیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ بی پی کے لیے بھی میں نے جو پڑھائی کر رہا ہوں، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھنڈی زہر قاتل ہے. اللہ جن کو بلڈ پریشر ہے وہ بھنڈی کھانا چھوڑ دیں. بھنڈی، بینگن، بڑا گوشت، آلو، چاول، لیمبو، املی اچار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم فارغ کر دیں. چنے کی دال بھی فارغ کر دیں. اور بھنڈی تو حاجی صاحب کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں شوگر کے لیے بہت اچھی ہے، بی پی کے لیے بہت اچھی ہے، یہ وبال جان بن سکتی ہے. اور جس نے بتایا نا، ایک کام کرو، میری بات کو نہ مانو، آپ کی بھی نہ مانیں. جس کا بی پی ہائی ہے نا، اس کو رات میں بھنڈی کھلا دو، صبح ناشتے میں بھنڈی کھلا دو، بی پی چیک کرو وہ کہاں جاتا ہے.
اوکے، تو یہ سوشل میڈیا پہ جو ریومرز ہیں ان سے تو بچ کے رہنا چاہیے. دیکھیں کہکشاں ریسرچ الگ چیز ہے اور سنی بات الگ چیز ہے. ایک شخص نے کیا دی، میں نے یہاں سے تیر مارا جا کے امریکہ میں بندہ مر گیا، یار واقع کتنا بڑا تیر مارا ہوا اسے. ایک شخص نے کوشش کی، ایجاد کی، ریسرچ کی، اسے معلوم ہے تیر جائے گا کتنا 15-20 گز دور جائے گا، بالکل، یا 30 گز دور جائے گا، تو وہاں پر چڑیا مر گئی یا کوا مر گیا تو یہ تو ممکن ہے. لیکن انسان کو ماریں گے تیر تو زخمی ہوگا، پتہ نہیں مارے نہ مارے. بالکل. تو میں ریسرچ کو ترجیح دیتا ہوں. لیکن حاجی صاحب یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں جو بھنڈی کھاتے ہیں بڑے شوق سے. نہیں غلط. میرا ماننا جو کچھ میں نے ریسرچ کی ہے، میں نے دیکھا علمان الحفیظ رات میں بھنڈی کھائی، صبح کو بھنڈی کھائی، معلوم ہے کہ اس کا بی پی جو نا تھا وہ کہنا ہے 120 اور کہنا ہے 80 تھا، اور اس نے رات میں بھنڈی کھائی، صبح کھائی تو معلوم ہے اوپر والا 200 ہے، نیچے والا 110 ہے. اوکے، تو شوگر پیشنٹس کھا سکتے ہیں بھنڈی؟ شوگر پیشنٹ کھا سکتے ہیں اگر وہ بی پی نہ ہو. اوکے. شوگر کے مریض کے لیے بہترین چیز ہے کریلے کا استعمال. سبزی بھی کھائیں، جوس بھی پئیں، اور بڑی ہڑ کا پاؤڈر استعمال کریں. بڑی ہڑ کا پاؤڈر کریلا استعمال کرنے والا جو ہے نا اس کی انسولین چھوٹ جاتی ہے. ماشاءاللہ. لیکن ابھی جیسے گرمی بہت زیادہ تھی کچھ دنوں پہلے، اتنی گرمی میں بھی کریلے کا جوس استعمال بالکل پی سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی مسئلہ لیکن لمٹ میں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پیٹ میں 2 گھونٹ چائے کی گنجائش ہے اور آپ اتنا بڑا کپ لے کے بیٹھ جائیں اور زبردستی پئیں گی تو کیا انجام ہوگا؟ ٹھیک ہے. آپ کو کیا نام ہے کھانا کھا رہی ہیں، آپ کے پیٹ میں آدھی روٹی گنجائش ہے، آپ کا کھانا مزے سے 4 روٹی کھا لیں گی، الٹی موشن ہو جائیں گے. بالکل. تو اس میں کھانے کا قصور ہے، کھانے والے کا قصور ہے. بالکل. لیکن جو کچھ میں نے سیکھا سمجھا، میں نہیں سمجھتا کہ جس نے بھی سوشل میڈیا کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے، وہ جانے اس نے شاید کچھ کارنامہ کیا ہوگا، لیکن جو میں ریسرچ کرتا ہوں تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. میں بالکل. لیکن یہ بہت اچھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ سب اس پہ عمل کریں کہ خدا را جن کو بلڈ پریشر ہے وہ بھنڈی کا استعمال کم کریں. اور اگر آپ کو آزمانی ہے یہ بات تو پھر آپ آزما کے دیکھیں تاکہ 1 ہفتہ استعمال ہے. ہاں، روز ہے نا صبح شام بی پی چیک کر لیں. جس کو بی پی ہائی ہو رہا ہے وہ بھنڈی روٹی کھائے، پھر پتہ چل جائے گا نا، پھر معلوم ہو جائے گا. گوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر، دوڑا کے دیکھ لو. جی وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور تیزاب تیزاب پہ تیزاب ہو جائے گا. اللہ اکبر. حاجی صاحب دعائے کارڈ کا وقت پہنچ آتا ہے، بڑھتے ہیں دعائے کارڈ کی جانب. دنیا جہان میں کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جس کے جہاں تکلیف ہے ایک ہاتھ وہاں رکھے، ایک ہاتھ سر پہ رکھے. حاجی صاحب دعائے کارڈ کروا رہے ہیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں خراب سے ساری کائنات انسان اور ملک اسلام پاکستان تابو جادو کرنے کرانے والے مرد دبا پڑ جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. اللہ سب کی بقا سلامتی کرے، فرش سے عرش تک تمام مخلوق کو شفا دے، مکمل شفا دے. سب کی مشکلیں ختم ہو، روزی کو شاد ہو، بیماری ختم ہو، زندگی کا ہر معاملہ آسان ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے، ہمیشہ خیر ہے. آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. یہ میں یہی کارڈ ہماری ADM نیچرلز یوٹیوب پہ موجود ہے، نیچرلز ہب پہ. لیکن اب جو ہماری اگلی جتنی بھی ہماری نشست ہوں گی، جو ریکارڈنگ ہوگی، وہ ADM نیچرل آفیشیل میں بھی کارڈ ساتھ ڈالوں گا میں. اچھا. تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، تاکہ وہاں بھی وہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں. تو اللہ کرے کہ میرے آپ کے اس پروگرام سے دنیا کی بقا سلامتی ہو جائے، لوگوں کو شفا ملے، لوگوں کی دعائیں آپ کو بھی ملیں، دعائیں مجھے میری نسلوں کو ملیں اور آپ کی نسلوں کو ملیں، اور ہر انسان کو شفا ملے. بالکل. حاجی صاحب اپنا ایڈریس بھی بتا دیجیے، اور یہ جو عید کی ٹائمنگز کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ ایک دفعہ. میرا ایڈریس یہ ہے کہ کہکشاں میں بہادرآباد 4 مینار چرونگی کے ساتھ سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں، بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو. دائیں ہاتھوں گیٹ پہ بورڈ لگا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا. وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں آپ تشریف لائیں. عید کے دن میری کوشش تو 2 چھٹیوں کی تھی، لیکن بچوں کی ضد تھی کہ 3 چھٹیاں کریں. اب میں جو تیسرا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، آپ فون کر کے آ جائیں کہ اگر میں فون کر لیں، اگر میں بیٹھا ہوں تو آپ لوگ آ سکتے ہیں. اگر میں بتا دوں گا بھائی کہ میں نہیں بیٹھا تو آپ پھر اتوار کو آ جانا. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم اپنے نارمل جو روٹین ہے اس میں میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. حاجی صاحب یہاں پر ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. حاجی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہکشاں پیغام بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جی.
ہم نے جو نئی دوائیں ہم تیار کر رہے ہیں نا وہ زخموں کو ختم کرنے کے لیے، اس سے پہلے ابھی تھی لیکن جو نئی ہماری میڈیسنز ہیں اس میں زخموں کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ نے کامیابی دی۔ اللہ ہر روز کامیاب کرتا ہے، ہر روز کامیاب کرتا ہے بے شک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میری جان قربان ہے کہ میرے رب العزت نے کیا رحمت کی ہے، الفاظ میرے پاس نہیں ہے۔ ماشاء دوسرا پیغام ہے کہ قربانی کرو اور غریبوں کا خیال رکھو۔ بالکل۔ آپ دیکھو پیشہ ور کے پیچھے نہ جاؤ، آپ اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں ان لوگوں کو تلاش کرو جن کی ضرورت ہوتی ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے نا۔ دوسرا پیغام دے دوں، برا نہ مانے تو۔ جی جی جی، بس ٹائم کم ہے حاجی صاحب، تھوڑا جلدی جلدی۔ اچھا دیکھیں، حج کرنے ضرور جاؤ، اللہ صاحب حج قبول کرے، لیکن حج جو آپ جو اتنے بار بار جا کے حج کرتے ہیں نا، تو ایک دفعہ 2 دفعہ کر لو، 3 دفعہ کر لو، لیکن جو پیسہ اٹھا کے بجائے وہاں جا کے تو کسی ضرورت مند کی زندگی کو تبدیل کر دو۔ بے شک، بہت خوبصورت اور عمدہ پیغام آپ کی جانب سے، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ زندگی رہے حاجی صاحب، تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم۔ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، حافظ۔